नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि चेयरमैन नैब की छुट्टी के हवाले से जो इतलात आ रही हैं उनके पीछे असल कहानी क्या है। इस पूरे मामले के मुतल्लिक दो बहुत ही दिलचस्प मुलाकातों का किस्सा क्या है। इनमें एक मुलाकात तो एक बहुत ही हाई प्रोफाइल शख्सियत से की गई और उन शख्सियत के पास 8-10 ऐसी शख्सियात पहुंची जिनके बारे में आज खुद ये तासुर है कि वो शख्सियात भी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा असर व रसूख रखती हैं। और उसके अलावा एक और मुलाकात ऐसी हुई जिसके नतीजे में ये कहा जा सकता है कि चेयरमैन नैब की छुट्टी की राह हमवार कर दी गई है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी ऐसा क्या हुआ कि दो मुलाकातों के बाद ये इतलात आना शुरू हो गई कि चेयरमैन नैब की छुट्टी होने वाली है। और ये इतलात असल में कहाँ से चली और इनके पीछे दो हाई प्रोफाइल मुलाकातों की असल कहानी क्या है। तो सबसे पहले आपको एक मुलाकात का इंतहाई दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि पर्दे के पीछे असल में पिछले कुछ अरसे में क्या कुछ होता रहा। और ये जो मीटिंग थी इसके हवाले से एक अहम बात आपको ये भी बता दें कि मुझसे और मेरे जैसे जो दीगर सहाफ़ी हैं जो ज़राए से जब ख़बरें देते हैं तो बहुत से व्यूअर्स ये सवाल भी करते हैं कि अगर ये मीटिंग दो शख्सियात के दरमियान या तीन शख्सियात के दरमियान हुई तो फिर सहाफ़ियों को इस मीटिंग के मुतल्लिक कैसे पता चल जाता है। बल्कि कुछ व्यूअर्स तो ये सवालात भी उठाते हैं और इस किस्म के कमेंट्स भी करते हैं कि क्या आप मीटिंग के वक्त कोई टेबल के नीचे छुप कर बैठे हुए थे और क्या आप खुफिया तरीके से ये बातें सुन रहे थे। तो हमारे वो जो व्यूअर्स हैं उनकी इतला के लिए और उनकी मालूमात में इजाफे के लिए उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जब इस किस्म की मुलाकातें होती हैं तो वो ज़राए से किस तरीके से बाहर आती हैं। मिसाल के तौर पर अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की या किसी और शख्सियत की कोई अहम नौयत की मुलाकात हुई है तो बहुत मुमकिन है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस मुलाकात के कुछ नुकात अपने किसी करीबी साथी, किसी करीबी वज़ीर या 3-4 जो उनके मरकज़ी रहनुमा हैं उनसे शेयर करें। और फिर सहाफ़ियों के जो सोर्स होते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि अगर किसी सहाफ़ी के जिन 3-4 लोगों से वो मुलाकात के मुतल्लिक ख़बर शेयर की गई तो उनके साथ अगर किसी सहाफ़ी का ऐसा सहाफ़ती ताल्लुक़, प्रोफेशनल ताल्लुक़ है तो वो वहाँ से ख़बर निकाल लेता है और उसके बाद उसी ख़बर को एक काउंटर चेक करता है, यानी आप कह सकते हैं कि एक दूसरे ज़रिए से चेक करता है। क्योंकि सहाफ़ी का काम हमेशा ये होता है कि एक ख़बर की दो ज़राए से तस्दीक करे और दो ज़राए से तस्दीक करने के बाद अपने व्यूअर्स के सामने पेश करे। तो ये जवाब है उन कमेंट्स का जो मेरे जैसे सहाफ़ियों और दीगर सहाफ़ियों के मुतल्लिक कभी कभी दिए जाते हैं कि आपको ये जो मीटिंग के अंदर के अहवाल हैं वो कैसे पता चल जाते हैं। बहरहाल अब वापस आते हैं उस मीटिंग के मामले पर जो कि एक बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग थी और ये मीटिंग हुई पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत के साथ। अब पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत कौन हो सकती है ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है और पाकिस्तान के जो सियासी हलके हों या कारोबारी हलके हों, जो सहाफ़ती हलके हों, उन सबको मालूम है। और ये शख्सियत हैं आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा। और पाकिस्तान जैसे जो ममालिक हैं उनमें हमेशा आर्मी चीफ़ को ही पाकिस्तान की या मुल्क की सबसे ताकतवर शख्सियत समझा जाता है। और उसकी वजह यह है कि दोनों तरफ जो है यानी सियासी जो हलके हैं उनके अपने आर्गूमेंट्स हैं कि जो निज़ाम हुकूमत है वो पूरी तरह सियासतदानों के पास और सिविल हुकूमत के पास होना चाहिए, जबकि जो दूसरे हलके हैं
وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سارے معاملات سیاستدانوں پر چھوڑ دیے جائیں اور پورا نظام حکومت صرف سیاستدانوں پر چھوڑ دیا جائے تو یہ تو ملک کو لوٹ کر کھا جائیں گے اور ان کی کسی قسم کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی۔ اب یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں 8-10 شخصیات پہنچیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے سامنے۔ ان کے سامنے انہوں نے بڑا رونا دھونا ڈالا اور بڑی ان کی منتیں بھی کیں اور یہ ایک تاثر دیا کہ ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے اور ان کے جو کاروبار ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں۔ اور وہاں جو انہوں نے موقف اپنایا وہ موقف یہ تھا کہ ہمارے جو کاروبار تباہ ہو رہے ہیں وہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ نیب کی جانب سے جو ایک ماحول بنایا گیا ہے ان بڑی بڑی کاروباری شخصیات کے مطابق، وہ ایک ایسا ماحول ہے کہ جس کے اندر ان کا کاروبار پھل پھول نہیں سکتا اور ان کا جو ایک انویسٹمنٹ کا پلان ہے وہ پلان بھی آگے نہیں چل سکتا۔ اور انہوں نے اصل میں وہاں یہ کہا کہ نیب کے قوانین میں کچھ اس طرح کی ترامیم کی جائیں کہ یہ نیب کے قوانین کے تحت کاروباری افراد کے اوپر ہاتھ نہ ڈالا جا سکے۔ یہ پورا موقف ان 8-10 بڑی کاروباری شخصیات نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے سامنے جا کر رکھا۔ اب ایک تو یہ ہائی پروفائل میٹنگ ہو گئی اور اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ پاکستان میں جو نظام حکومت چلتا ہے تو اس میں پاکستان کے عسکری حلقوں کا کردار کتنا اہم ہوتا ہے اور یہ شخصیات آخر کیوں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے سامنے ایک ملاقات کی صورت میں انہوں نے اپنے مطالبات رکھے یا موقف اپنا ان کے سامنے رکھا۔ اب بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد ایک اور ہائی پروفائل ملاقات ہوئی اور یہ جو ملاقات تھی یہ بھی نیب اور چیئرمین نیب کے حوالے سے تھی۔ اور یہ جو ملاقات تھی اس میں ایک اعلیٰ حکومتی شخصیت خود ملاقات کرنے کے لیے پہنچی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ اور انہوں نے یہ کہا وزیر اعظم عمران خان کو کہ نیب کے جو قوانین ہیں اس کی وجہ سے ہمارے جو سرکاری افسران ہیں وہ بھی خوفزدہ ہیں اور ہمارے جو بڑے بڑے کاروباری ادارے ہیں اور ظاہر ہے ان کاروباری اداروں کے مالکان وہ بھی اس وقت بہت زیادہ عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ تو اس ماحول میں تو ہماری معیشت کسی بھی صورت آگے نہیں بڑھ سکتی، لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ نیب کے قوانین میں ترمیم کی جائے، یعنی نیب کے پر کتر دیے جائیں۔ اب ایک طرف یہ سجیشن آئی ایک اعلیٰ حکومتی شخصیت کی جانب سے اور وزیر اعظم عمران خان کا جو آفس ہے اس ٹیبل پر یہ سجیشن رکھی گئی اور اوپر سے اسد عمر جو اس وقت وزیر اعظم عمران خان کے کافی کلوز سمجھے جاتے ہیں انہوں نے بھی اسی موقف کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ نیب کے قوانین میں تبدیلی کی جائے۔ اور یہ جو شخصیت ہیں یعنی اسد عمر کے علاوہ جنہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی وہ شخصیت ہیں وزیر خزانہ شوکت ترین، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے جو معاشی بحالی کے اہداف مجھے دیے ہیں اگر تو آپ نے وہ اہداف مجھ سے پورے کروانے ہیں تو پھر یہ ممکن نہیں کہ نیب کے یہی قوانین بھی چلیں اور ہم وہ معاشی ہدف بھی حاصل کر لیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے ٹینیور کے اندر۔ تو ایک فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا کہ یا تو یہ قوانین تبدیل کریں یا پھر یہ جو ہم نے ایک ہدف اپنا بنایا ہوا ہے معاشی بحالی کا اور جو ٹارگٹس ہم نے اچیو کرنے ہیں وہ ہمیں ری سیٹ کرنے پڑیں گے اور ملک کے اندر کاروبار نہیں چل سکتا۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان جنہوں نے حال ہی میں نیب کی کارکردگی کی تعریف کی تھی اور یہ کہا تھا کہ نیب نے چوروں سے، ڈاکوؤں سے، لٹیروں سے اور کرپشن کرنے والے مافیا سے تاریخی ریکوری کی ہے، اب ہماری اطلاع یہ ہے کہ یہ جو سجیشنز آئی ہیں وزیر اعظم عمران خان نے ان پر بڑے سنجیدہ طریقے سے غور کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن اس معاملے میں ایک بہت بڑا ٹوسٹ بھی ہے اور وہ ٹوسٹ کیا ہے وہ بھی آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ چیئرمین نیب کی جو تعیناتی ہوتی ہے پاکستان میں چیئرمین نیب کا ٹینیور 4 سال ہوتا ہے۔ جو اس وقت چیئرمین نیب ہیں جسٹس جاوید اقبال، ان کو جو ان کی تعیناتی ہوئی تھی وہ کی تھی شاہد خاقان عباسی جب وہ وزیر اعظم تھے اور اپوزیشن لیڈر تھے اس وقت خورشید شاہ۔
تو یہ جو تعیناتی ہوئی تھی یہ وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے ہوئی تھی، اور ان کا ٹینیور تھا 4 سال۔ لیکن جو قانون ہے نیب کا، جس قانون کے تحت یہ تعیناتی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک لفظ لکھا ہوتا ہے، اور وہ لفظ ہے نان ایکسٹینڈیبل، یعنی چیئرمین نیب کا جو ٹینیور ہے اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا، جس قانون کے تحت نیب چیئرمین کی تعیناتی ہوتی ہے۔ اب اس معاملے پر ایک تجویز، ایک سجیشن نیب کی جانب سے بھیجی گئی تھی حکومت کو، اور اس میں یہ سجیسٹ کیا گیا تھا کہ یہ جو لفظ ہے نان ایکسٹینڈیبل، اس کو ریموو کیا جائے، اس کو حذف کیا جائے، تاکہ یعنی ایک تاثر یہ تھا کہ چیئرمین نیب کا جو ٹینیور ہے وہ بڑھایا جا سکے، یا آنے والے ادوار میں جو بھی چیئرمین نیب بنے، اگر حکومت اس کی کارکردگی سے خوش ہو یا اگر دیگر حلقے اس کی کارکردگی سے خوش ہوں، تو ایک آپشن ہو کہ ان کا جو ٹینیور ہے چیئرمین نیب کا اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکے۔ لیکن جب یہ سجیشن گئی ہے حکومت کے پاس، تو اس وقت حکومت کے لیے ایک بڑی مشکل صورتحال پیدا ہو گئی۔ ایک تو آپ کو بتائیں کہ چیئرمین نیب کا جو ٹینیور ہے وہ ظاہر ہے کہ 4 سال کے بعد اکتوبر تک رہ گیا ہے، تو اب حکومت کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ چیئرمین نیب کا ٹینیور ایکسٹینڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور اگر چیئرمین نیب کا ٹینیور ایکسٹینڈ کرنا ہے تو پھر اس قانون میں ترمیم کرنی ہوگی، اور وہ جو نان ایکسٹینڈیبل کا لفظ ہے وہ بھی نکالنا ہوگا۔ لیکن حکومتی ارکان نے بھی اس بات پر تحفظات ظاہر کر دیے ہمارے ذرائع کے مطابق کہ چیئرمین نیب کا ٹینیور ایکسٹینڈ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری جانب جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، خاص طور پر جے یو آئی، اس نے بھی اس پورے معاملے پر شدید تحفظات ظاہر کیے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ جو ایک چیئرمین نیب کا ٹینیور ایکسٹینڈ کروانے کی مبینہ کوشش ہے، ہم اس کوشش کو ہر حال میں روکیں گے۔ دوسری جانب جو نیب کا موقف ہے، وہ موقف یہ ہے کہ آپ ذرا جسٹس جاوید اقبال کا دور دیکھ لیں بطور چیئرمین نیب، اور اس سے پہلے جو نیب کے چیئرمین آئے ان کا دور دیکھ لیں، اور یہ دیکھیں کہ اس دور میں کتنی بڑی ریکوری ہوئی۔ اور نیب کا یہ بھی موقف ہے کہ ہم جب بھی کسی کے خلاف انکوائری کرتے ہیں، انویسٹیگیشن کرتے ہیں، اور پھر ریفرنس کے مرحلے تک جاتے ہیں، تو ہمارے پاس بڑے ہی ٹھوس شواہد موجود ہوتے ہیں، اور یہ جو کاروباری افراد کا کچھ تاثر ہے کہ ان کے لیے کچھ سازگار ماحول نہیں ہے یا ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، یہ بالکل تاثر غلط ہے، اور یہ وہ کاروباری افراد اس قسم کا تاثر دے رہے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو اللیگل پریکٹسز ہیں، جو ان کے غیر قانونی کاروبار ہیں، ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے۔ یہ نیب ذرائع کا اس پر موقف ہے۔ لیکن جو چیئرمین نیب والا معاملہ ہے، یعنی ان کی ایکسٹینشن والا معاملہ، وہ بہت ہی ایک پیچیدہ صورتحال اختیار کر چکا ہے، اور اس وقت حکومت کے ذرائع بھی اور اپوزیشن کے ذرائع بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن ہونا، یعنی ان کے ٹینیور کا بڑھنا بہت ہی مشکل ہوگا، اور اسی وجہ سے یہ اطلاعات اس وقت آ رہی ہیں کہ چیئرمین نیب کی رخصتی ہونے والی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔